फजर में उठती नहीं औरतें, 8-8 बजे तक पड़ोगी सोती हैं और फिर कहती है मुझे दवा ला दो, मेरा दिल घबरा। दवा ने लट पकड़ो, इस पे लट। 4 बजे से उठती, तहज्जुद की नमाज पढ़ती, सूरह यासीन पढ़ती, फजर की अजान होती, अजान का जवाब धीरे धीरे देती और 3 घूंट पानी पे दम करके पी लेती। हजारों दवाएं एक तरफ और ये अमल एक तरफ। बेशक बहुत खूब हज़रत, बेशक सारी चीजें खत्म हो गई। इनके बुजुर्गों से पूछो, अगर मिट्टी पे बिस्मिल्लाह पढ़ के दे दी तो वो सोना बन गया। वो उनकी भी तो जबान थी ना। बेशक बेशक। लेकिन कहां है लोग? रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पे पड़ी रहेंगी, खा लेंगी तब डों डों करती रहेंगी और सुबह को चल रही है ढाए ढाए और कह रही है पता नहीं मेरा दिल नहीं रुक रहा। मेरा दिल रुकेगा कहां से? तेरा दिल तूने रोका कब है? अच्छा ये बात है कि नहीं? पहले की औरतें नहीं थी क्या? उनके 8-8 10-10 बच्चे होते, 10 से कम तो एक आधी है जो किसी को होते थे। 10-10 बच्चे, मगर हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा उसने। समझे? ऐसे ही हो गए सब। अब तो पहले ही बच्चे पे कटी पड़ी है। और अगर ससुराल में ना जिस लड़की से काम करा दिया तो अम्मा रो रो के कह रही है मेरी बेटी का नसीब फूट गया, ससुराल अच्छी नहीं मिली। और जिस लड़की को अगर बेड पे बिठा दिया, लिटा दिया, काम मत करा, उस वक्त दामाद बड़ा अच्छा मिला, दामाद बड़ा, चल पता चलेगा 5 दिन पहले हॉस्पिटल में ले जाकर डाल देगा, कटवा देगा रख के। अब कमर का दर्द नहीं जाता, घुटनों का दर्द नहीं, जब रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगेगा तो दर्द कहां से जाएगा? अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो डिप्रेशन के उसमें रहती है ना औरतें, बहुत टेंशन। मालूम है जब वुजू बनाते ना तो यहाँ पे ताज़े पानी से हाथ लग के यहाँ पे एक नस होती है, रग होती है, जब मसा करते हैं ना ऐसे करके जब ये लगता है तो साइंस ये कहती है एक मर्तबा अगर पानी का यहाँ पे लग जाए तो मालूम है जैसे ही पानी का लगेगा, एक मर्तबा अगर पानी का लग जाए तो 24 घंटे तक वो पागल नहीं हो सकता और डिप्रेशन में नहीं जा सकता। सारी चीजें छोड़ रखी हैं, सारी चीजें। लोग इस टाइम फोन करते हैं ताकि तकरीर सुन ले, फ्री में नजराना ये देंगे, तकरीर वो सुनना है। लेकिन अच्छा ये मत समझियो कि नजराना पक्का कर रहे हैं मैं इनकी वजह से नहीं आया, खुदा नहीं आया, समझे? ये मेरे अजीज है, सब लोग मेरे ही रिश्तेदार हैं। अब जरा सुनो बात मेरी। कुरान शरीफ में अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग कामयाब हैं जो नमाजें पढ़ते हैं खुशू और खुशू से, जो नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और वो मोमिन कामयाब है जो लग़्व बातों से और बुरी बातों से बचते हैं। समझ रहे मेरी बात? अब कामयाब होना तो क्या करना पड़ेगा? मस्जिद का रुख करना पड़ेगा। गरीब नवाज को तो ना इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था, मेरे नाना जन्नत के मालिक, मेरे दादा ये, मैं सैयद हूं और मैं यूं हूं, मैं तू हूं। मगर कोई माई का लाल कह देगा एक टाइम की नमाज छूटी उनकी। गौसे पाक ने तो मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, मगर कोई माई का लाल कह देगा कि एक टाइम की भी नमाज छूटी। और आगे चलो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मेरे नबी ने कहा अबू बकर तुम जन्नती हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी जिसको अगर जन्नत का टिकट दे दे तो कोई माई का लाल रोक सकेगा? नहीं। आए हाय, आला हजरत क्या कहते हैं? टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैदो बंद। हश्र का नक्शा होगा, हश्र का मैदान, कैदो बंद में हम लोग होंगे। अब क्या कहते हैं? टूट जाएंगे गुनाह
گاروں کے فوراً قید و بند ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی کیا بات ہے حضرت اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی رسول اللہ کی بے شک زندہ باد زندہ باد اب ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ بولو نماز پڑھو گے نا بولو وعدہ کرو مجھ سے بولو نماز پڑھو گے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر نماز پڑھو گے نا تو کامیاب ہو گئے ہاں بات کہاں چلے سیدنا ابو بکر صدیق سے میرے نبی بولے ابو بکر کہا جی آقا کہا تم جنتی ہو اللہ سلامت رکھے کہا ابو بکر تم جنتی ہو عمر آئے میرے نبی نے کہا عمر تم بھی جنتی ہو عثمان تم بھی جنتی ہو علی تم بھی 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی اور وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑتی گئی میرے آقا جنت کی بشارت دیتے رہے بے شک سبحان اللہ کیا تقریر ختم کر دیں اچھا ہاں تو اٹھک بیٹھک چل رہی اللہ برکت فرمائے وہ عشاء کے بعد سے اس ٹائم سے بیٹھے ہیں اگر جن کو حاجت ہے نیند کی نہیں سمجھ گئے ہوگے اگر جن کو حاجت ہے تو وہ جا سکتے ہیں اور پھر آ سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن بات ایسی چل رہی ہے کہ انشاءاللہ ہلکی بھی حاجت ہوگی تو وہ سن کے جائے گا اور میں زبردستی روکنے کا بھی نہیں کہ پتہ چلے گئے کچھ باتیں اشاروں میں ہو جاتی ہیں ہاں میں نے ایک ہی میں کہہ دیا اب سنو الذین هم فی صلاتہم کوئی بھی دھرم کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جس میں اعلان ہوتا ہو آؤ کامیابی ادھر ہے آؤ کامیابی ادھر ہے آؤ کامیابی تمہارا دھرم تمہارا مذہب ایسا اسلام مذہب اسلام کیا بات ہے حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم نے کبھی اعلان سنا تمہارے گاؤں میں اعلان ہوا دڑیال میں آؤ بھئی آؤ چلو کامیابی ادھر آؤ تم نے کبھی سنا نہیں سنا نا سنا مگر جانتے نہیں ہیں آج میں وہ پردہ ہٹا دوں جی پردہ ہٹا دوں چلو گے پھر وہاں جہاں کامیابی ملتی ہے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ تم نے مسجد سے اذان سنی ہوگی بعض کہتے ہیں بڑے لہرے مار رہے اذان میں بڑے لہرے لیکن یہ بھی تو اندازہ لگاؤ یہ کہہ کیا رہا تم نے اذان سنی ہوگی اللہ اکبر اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اشہدو ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف پوچھو ترجمہ آؤ کامیابی کی طرف تم اتنے بھولے ہو اتنے سیدھے ہو مسجد سے 5 وقت تمہارے یہاں 1500-1400 سال سے اعلان ہو رہا آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف اور اذان ہو رہی ہے تم جا رہا ہو دکان کھول لے اذان ہو رہی ہے تم جا رہا ہو روڈ پہ ٹہل لے ہوا لے گا ٹھنڈی ٹھنڈی دیکھ تیری ہوا تو قبر میں نکلے گی دیکھ اذان ہو رہی ہے تم کام پہ جا رہے ہو صحابہ نے کیا تجارت نہیں کی صحابہ نے کیا کام نہیں کیا اللہ والوں نے کام نہیں کیا مگر نماز نہیں چھوڑی واحد تمہارا مذہب ایسا ہے جہاں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ تمہیں یاد دلایا جاتا ہو پریشان مت ہو
کامیابی ادھر ہے آجا، کامیابی ادھر ہے آجا۔ حی علی الفلاح کا مطلب کسی مولانا سے پوچھ لو اور تم سمجھ لو مگر تم ہوش میں نہیں ہو۔ حی علی الفلاح کا مطلب یہ ہے آؤ کامیابی ادھر ہے۔ جب تم مسجد میں نہیں جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے، نماز نہیں چھوڑو گے تو کامیابی کو تم خود ٹھکرا رہے ہو۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے اور نماز چھوڑو گے تو بے شک بے شک، نماز کسی صورت مت چھوڑو۔ سمجھ رہے میری بات؟ مگر لوگ ہیں نماز سے اتنے دور ہو گئے، اور نماز کی تقریر کرنے لگو نا، بات کرنے لگو، ایک ادھر کان کھجا رہے، ایک ادھر کان موبائل، ہلو ہلو ہلو، اور نکل گیا ہلو ہلو میں۔ اس کی بھی ہلو ہلو نکل جائے گی قبرستان میں، اتنا مارا جائے گا، اتنا روز اس کی ہلو ہلو ہوئی نکلے گی۔ فرشتے ماریں گے نا، ڈنڈا نہیں ہوگا جو مدرسے میں پڑھیں، گرج ہوگا، گرج، اور ایسا گرج کے 70 میل ایک ہی میں اندر، ہڈی چورا چورا۔ اب نکلے گی ہلو ہلو۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو یار۔ ابو بکر صدیق یہ ان لوگوں تو کہہ دیا تھا نا تم جنتی ہو، اب تو یہ تو آرام سے ٹانگیں پھیلا کے سوتے، مگر کسی نے بھی نماز چھوڑی؟ نماز کی پابندی کرو گے بولو؟ پھر میں دوسری بات اٹھاؤں، بولو انشاءاللہ۔ اب سنو، ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، مانگتے نہیں مانگتے، اور بعض لوگ تو ایسی دعا مانگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس سے زبردستی منگوائی جا رہی ہے، اسے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ مسجد میں جائے گا، امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور یہ پنکھے دیکھ رہے ہیں، پنکھے ایسے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حسنۃ وقنا عذاب النار، اور یہ انگلی چٹکا کے بولا آمین، اس پہ زور لگا رہے ہیں، یہ انگلی چٹکا کے۔ سید صاحب سے پوچھو، انہیں بہت تجربہ ہو گیا۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں، مشاہدہ یہ تجربہ کا، امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہم من احییتو مننا فاحیر الاسلام، مچھر مار رہے ہیں مچھر۔ اب پھر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یار میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پریشان پھر رہا ہوں میں۔ ارے مانگ بھی تو ڈھنگ سے مانگ، جب تک بچہ نہ روئے نا تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی ہے۔ ذرا مانگ کے تو دیکھو۔ ان کے ابا حضور 40 دن چلے میں بیٹھنے کا مطلب کیا؟ اللہ عبادت کے ذریعے اللہ کے در پہ، اللہ کی رحمت کے قریب آ کر کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو چھوڑ کر کے رضا الہی کے لیے ذکر خدا، ذکر رسول میں لگ جانا۔ تو یار تمہارے دروازے پہ ایک دن، میں کتے کی مثال دے، کتا بھی آئے گا نا، کتا ایک دن ہٹا دو گے، 2 دن ہٹ، جب بار بار آئے گا تو ایک دن تمہاری اماں یا دادی کہے گی ایک ٹکڑا ڈال دینا، ایک ٹکڑا ڈال دے، اور یہی ٹکڑا تمہاری کامیابی بنا دے۔ بے شک بے شک، بہت خوب حضرت۔ ذرا سوچو تو، مگر تم تو خود اتنے بڑے مفتی ہو، اتنے بڑے مفتی ہو، چوراہے پہ کھڑے ہو کے فتوے جھاڑ رہے ہیں، اب فتوے کہ اس کی نماز جنازہ میں صلاۃ و سلام ہوا، ہاں بھائی بتاؤ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے یہ پوچھو تیرے نماز جنازہ یاد ہے؟ جی حضرت، نماز جنازہ اپنے یاد نہیں اور صلاۃ و سلام کو ٹٹولے پھر رہے ہیں۔ ایسے حالات ہو گئے جناب، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، میں بھی چاہتا ہوں، ڈر رہے ہو تم تو کہ پتہ نہیں کدھر لپٹ جائے ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہاری دعائیں۔ چلو ہم لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، صابر پاک میں جاتے ہیں، میاں حضور میں آتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، اور جانا چاہیے یار، ان بزرگوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک، اللہ والوں کی مزارات پر جایا کرو، مگر ایک بات سن لیو، مزارات پر جانا نا احناف کے نزدیک مردوں کا جانا جائز ہے، جی عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے، بولو بولو، عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو عورتیں مزاروں پہ اگربتی لیے گھوم رہی ہیں، یہ موم بتی اور چراغ کیا کیا لیے گھوم رہے ہیں، جیسے چھٹا بجھار، ایسے یہ جو گھوم رہی ہیں، یہ تو امریکہ سے آئی ہوں گی یار، انگلینڈ سے آئی ہوں گی، انگلینڈ سے
یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ جی تو گھر میں نہیں بتا سکتے ہو تم؟ مگر نہ، تم کہاں بتاؤ گے؟ وہ الٹا بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے مجھے بشارت ہوئی تھی، بشارت میں نے خواب میں دیکھا 7 جمعراتیں کروں گی، 7 جمعراتیں۔ تو تم اس سے بڑا خواب بیان کر دو کہ میں نے بشارت دیکھی ہے تجھے 11 جمعرات لٹ پھیروں گا، مگر دیکھ بھال کے بشارت سنئیو، کہیں پتہ چلے اپنے پہ لٹ پھر جائے۔ یار مذاق بنا کے رکھ دیا، حالات بگاڑ دے۔ مردوں کا جانا جائز ہے، جا کر کے دعائیں مانگو اللہ والوں کے وسیلے سے، اللہ والوں کے قریب میں رحمت برستی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مگر دڑیال والوں، بہت ساری بارگاہ میں تم گئے ہو، مگر ایک بارگاہ کا پتہ میں بتا دوں، ایڈریس میں بتا دوں، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے حضرت، بے شک بے شک۔ چلو گے؟ جی انشاءاللہ چلو گے نا؟ بہت دور تو نہیں ہے کہیں؟ ایڈریس بتا دوں، پتہ بتا دوں، اگر وہاں پر دعا ہو جائے سید صاحب تو وہاں پر دعا رد نہیں ہوتی۔ بڑی پیاری بارگاہ، بڑی اچھی بارگاہ، دعا رد نہیں ہوتی۔ جب دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی ایسی دوں گا تم مسکرا جاؤ۔ لکھنے والوں لکھ لو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو، یاد کرنے والوں یاد کر لو۔ اب تو لکھنے کا دور ہی ختم ہو گیا، جتنے مولانا اسٹیج پہ بیٹھے 1-2 کو چھوڑ کے پین ملے گا، ورنہ کسی پین نہیں ملے گا۔ سید صاحب کی جیب میں دکھ رہا ہوں، اب ضرورت نہیں موبائل میں لکھ لیتے۔ لیکن سنو، وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ ابھی چلو گے صبح کو؟ چلو گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ اب ذرا نوٹ کر لو دڑیال والو، حضور سید صادق میاں کے عرس پاک میں آنے والو، اس بارگاہ کا نام سنو، پتہ سنو، ایڈریس سنو۔ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو۔ جب خدمت کرو گے ماں باپ راضی ہو جائیں گے، ماں باپ کا دامن پکڑ کے دعا کرا لو۔ خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ میں نہیں کہتا، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، دعا الأولادهما كدعاء النبي والأمته او كما قال رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ میرے موبائل گھڑی میں 1:29 ہوگا، کیا ارادہ؟ چلو انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا تھا سید صاحب کی بھی ہو جاتی تھوڑی۔ اچھا چلو، کہہ رہے ہیں سید صاحب کے حصے میں دعا رہ گئی۔ چلو، اور دعا کی بات چل رہی ہے، دعا کی بات، مگر اتنے تم بھولے ہو، اتنے سیدھے ہو نا۔ اماں ابا کو تم ایسے سمجھتے ہو جیسے کھٹارا ٹیمپو، کھٹارا جگاڑو۔ اماں ابا کو کم مت سمجھو، یہ میری بات نہیں، نبی کی بات ہے۔ یہ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔
ان علماء کی موجودگی میں ایک بات بتا دوں تو تمہیں ماں باپ کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا. بتاؤں؟ مجھ جیسے ہزاروں مولانا اور ہزاروں پیر، اچھے اچھے پیر، نقلی پیروں کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہوں، ان کو تو گلا گھوٹ کے مار ڈالو. چھوڑیو مت ایک کو بھی نقلی پیر کو، جام لتاڑ کے ماریو. صحیح بتا رہے ہوں. اتنی غنڈہ گردی پھیلا رکھی ہے ان کمتوں نے، مت پوچھو. مل جائے نا تو ادھر رپٹاؤ کون کون سی ندی ہیں. لیکن سنو، ہزاروں مولانا، ہزاروں پیر اچھے ایک لائن میں کھڑے ہو، اور تمہاری ماں تمہارے باپ ایک لائن میں کھڑے ہو، اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو، تم ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو، خدمت نہیں کرتے ہو، اور یہ ہزاروں مولاناؤں کے ہاتھ چوم رہے ہو، اور صبح سے لے کر کے شام تک تمہارے لیے یہ مفتی مولانا پیر دعائیں کرتے رہیں جب تک ماں باپ ناراض ہیں. ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. جی 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 بے شک. ٹکرا لیو پوری دنیا کے مولویوں سے، اور غلط ہو تو مجھے بلا لو. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میں نے بڑی بات بتا دی. تم اپنے ماں باپ کو اتنا، اگر کوئی بھی بات ہوئی نا بیٹھ ہی رہی ہے چپ کے. اماں کو ایسا، ایک بدھو میاں تھے نا، بدھو میاں، تو بی بی میں اور اماں میں تھوڑی چل پڑی. اب نہ تو اماں ہی چپ رہی ہیں نہ بی بی چپ رہی ہے. یہ کیا کرے؟ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور. اب بیٹھا تھوڑی دیر ہو گئی، سنتے بی بی کی طرف کو ہاتھ جوڑ کے بولا، او میری ماں چپ جا. لے بولا بھی تو کیا بولا، بی بی ہو گئی اماں. ہاتھ جوڑ کے بولا، او میری اماں چپ جا. اب اماں کو کیا بولا وہ بھی سن لو. بی بی سے بولا، او میری ماں چپ جا. اور اماں کو بولا، یہ تو کتیا بھونک رہی ہے، بھونکنے دے. اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر. اماں ہو گئی کتیا. اس بے وقوف سے یہ پوچھو، تو اپنے آپ کو گالی دے رہا، جب اماں کتیا ہوئی تو بھی تو پلہ ہی ہوا. بات صحیح ہے. کتیا کا بچہ انسان ہوتا ہے کیا؟ بولو. پلہ ہوتا نا، پلہ. دیکھوں گا کئی گھومتے پیچھے. اب ذرا سوچو انداز، اپنے آپ کو گالی دے رہا، یہ بھی پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں. اللہ. حضرت بایزید بستامی کی ایک بات بتا دوں. قرآن شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. حضرت بایزید بستامی کے باپ نہیں، ماں تھی. امی جان کہ جی میرے لال کو میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ کی خدمت کروں تو اللہ کا شکر، آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤں تو آپ کی خدمت، آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اللہ کو راضی کر لوں. ارے ماں وہ چیز ہوتی ہے نا، اپنے منہ کا لقمہ دے دیتی ہے. کہ میرے لال ٹھیک ہے جاؤ، میری طرف سے اجازت، اللہ کو راضی کر لوں. وہ انہوں نے سوچا مسجد میں جاؤں تو کوئی نہ کوئی ملے گا، مدرسے میں جاؤں وہ جنگل کو نکل گئے. اور پہلے بزرگ جنگل کو زیادہ جاتے تھے. کیوں؟ جب وہاں نہ عورت ملے گی نہ کوئی جنگل میں اللہ اللہ اللہ. حضرت بایزید بستامی 12 سال اور ایک روایت میں 20 سال 12 سال تک اللہ 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 کرتے رہے، عبادت پہ عبادت. 12 سال میں مونچھیں نہیں بنیں گی، بال کیا سے کیا ہو جائے گا، سرخ سفید تھے. جب 12 سال کے بعد آئے، ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرے لال تجھے کیا ہو گیا، تو نے کچھ کھایا نہیں؟ کہا ماں بھوک لگتی تھی تو پتے کھا لیا کرتا تھا، میں صرف اللہ اللہ عبادت میں لگا. ماں کہنے لگی میرے لال پھر تو تجھے کرامت ولایت مل گئی ہوگی.
माँ अभी तक कुछ भी नहीं मिला, कोई ऐसा मामला नहीं मिला। माँ और रो दी, मेरा बेटा 12 साल जुदा रहा, फिर भी कुछ नहीं मिला। ओ सोने प्यारे बेटे जरा करीब आ जा। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया और लगाने के बाद बगलों से हाथ निकाल के कहा, ऐ अल्लाह ये मेरा बेटा है, मेरे सफेद बालों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह मेरा बेटा 12 साल पत्ते का तरा, ऐ अल्लाह तू इसे विलायत से नवाज दे। जब इतनी दुआ मांगी हजरत बायजीद मुस्तामी फरमाते 12 साल जंगल में इबादत करता रहा, मुझे वो नहीं मिला जो माँ ने एक मर्तबा 2 मिनट सीने से लगा करके दुआ दे दी तो मेरा बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ये चीज होती है। बोलो आज के बाद माँ बाप को सताओगे तो नहीं। हुजूर सैयद सादिक मियाँ के उर्स पाक, हालांकि मैं चाहता तो इन्हीं की तारीफ में और हाँ असल में अल्लाह वाले जो है ना, चाहे वो तीजा हो, 10वां हो, 40वां हो, उसको उर्स पाक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उर्स पाक बोला जाता है। ठीक है, उर्स पाक ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद ही हो या 10 साल के बाद ही हो। जो भी फाता होती है ईसाले सवाब होता है ना बुजुर्गों का, अल्लाह वालों का, उसको उर्स पाक से याद किया जाता है। बेशक बेशक, जो किससे याद किया? उर्स पाक से। अब वैसे बताया हजरत ने, सैयद साहब ने, कि ये चहल्लुम की फातिहा है, चहल्लुम की फातिहा, ताकि लोग इस बात में शक में ना हो जाएं कि कहीं उर्स पाक तो निराले शमिया और आरिफ में उनका उर्स पाक होता और हजरत उर्स पाक बोल रहे हैं। मैं इस निस्बत से बोल रहा हूँ, अच्छा क्योंकि आले रसूल हैं, सैयदजादे, चहल्लुम की फातिहा जिसमें 40वां बोलता, ताकि मैं साफ कर दूं। इनका मकसद ये था। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, माशाअल्लाह। एक बात और उठाता हूं और फिर उठा के सैयद साहब आपसे इजाजत ले लूंगा। ये जो थे हुजूर सैयद सादिक मियाँ साहब, आपके बहनोई थे, इनके सैयद फारूक मियाँ साहब के बहनोई थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात में और तरक्की अता फरमाए। अब सुनो, एक मर्तबा ना हुजूर बयान करते करते ना रो गए। कारी साहब किबला, आंखों में आंसू आ गए। बयान क्या था वो सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, रोते रोते कहा, ऐ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, अल्लाह बरकतें फरमाए, कलमा पढ़ने वालों, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे हैं, वो होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही है। शर्मगाह समझ रहे? पेशाब की जगह सड़ रही होगी, उसमें पीप पड़ जाएगी। पीप पीप समझ रहे ना, मैल, और उनके पेट मटकों की तरह से सब मोटे हो जाएंगे, उनके मसाने तन जाएंगे, उन्हें पेशाब नहीं उतरेगा और वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बुरी तरीके से परेशान। और मेरे आका बयान फरमाते, बराबर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नखून तांबे के, और वो जहन्नम की आग से तपा दिए जाएंगे, और आधे चेहरे से आधे सीने तक ऐसे वो छील रहे होंगे और कह रहे होंगे, हाय अलातश, हाय अलातश, हाय अलातश। वो रो रो करके कह रहे होंगे, हाय हम मरे जा रहे हैं, हमें कुछ पिलाया जाए, हमारा हल्क सूकुरा पिलाया जाए। वो अपने गले फाड़ रहे होंगे, चीर रहे होंगे। मेरे आका बयान करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। फिर उसके बाद नबी ने फरमाया, जिनका पेशाब नहीं उतर रहा था, अब उनका पेशाब उतरेगा, तो पेशाब के साथ पीप खून कचलऊ निकलेगा और वो बह करके एक गड़े में जमा होगा। मेरे नबी फरमा रहे, वो लोग जो कह रहे थे
العطش ہائے العطش ہائے العطش ہمیں کچھ پلایا جائے. ان کی زبانیں پیاس کے مارے نکل رہی ہوں گی. پھر ان کو وہ جہنمیوں کے سڑے ہوئے جسم کی پیپ کا پانی پلایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون سے نبی کے امتی ہوں گے؟ ان نبی کو کتنی تکلیف ہوگی؟ جب اتنا کہا تو میرے آقا اور رونے لگے. آقا آپ اور کیوں رو رہے ہیں؟ نبی فرمانے لگے او میرے صحابہ سنو، وہ ان کا نبی کوئی اور نہیں، تمہارا ہی نبی میں محمد ہوں، وہ میرے ہی امتی ہیں. صحابہ چپ ہو گئے. نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ کہ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ ان کا گناہ کیا ہے، ان کا کارنامہ کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، انہوں نے کون سا ایسا کام کیا جو پیپ پلائی جا رہی ہے. او لوگو سنو، 40ویں کے پروگرام میں تم یہ بات لے کر کے جانا اور توبہ کر لینا. میرے نبی نے فرمایا وہ کوئی اور گناہگار نہیں، وہ میرے ہی امتی ہیں، مگر ان کا گناہ اور جرم سنو. نبی نے فرمایا میرے وہ امتی جنہیں پیپ پلائی جائے گی وہ کوئی اور نہیں، وہ امتی ہیں جو دنیا پر شراب پیا کرتے تھے. اللہ کے واسطے اگر کسی کی ایسی عادت ہو نشے کی، شراب کی، چھوڑ دینا. تمہارے کوئی رشتہ داروں میں ہو اس کی چھڑوا دینا. یار پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط. میں نے جتنی باتیں کہی ہیں یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکیے یا حدیث پہ لا کے ٹیکیے. ادھر آدھر کی اگر ہنسنے کی کوئی بات ہوئی تو بات الگ ہے. ان تمام کو چھوڑ کے جو کانٹے کی بات لائے ہوں وہ یا تو حدیث پہ یا قرآن کی. کچھ لڑکے نشے والی چیزیں پیتے ہیں. 15 سال کے بچے سگریٹ اور اس میں رکھ رکھ کے جنہیں کیا کیا پی رہے ہیں. نبی فرماتے ہیں نشہ آور چیز بھی شراب ہے. اور شرابی کے لیے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ پیپ پلائی جائے گی، پیپ. اللہ. اور ایک صحابی ہیں جن کا نام غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کسی اور صحابی سے. وہ کہہ رہے ہیں اتنی سڑی ہوئی پیپ ہوگی سیدہ صاحب. وہ فرماتے ہیں اتنی سڑی ہوئی اگر سوئی کے ناکے سے نا اس میں بھگو کے اور وہ نکال کے ایسے رکھ دیا جائے تو اس کی بدبو سے پوری دنیا مر جائے گی. اتنی سڑی ہوئی پیپ. اللہ کے واسطے ان تمام خرافاتوں سے بچتے رہو گے. بولو آج کے بعد دلوں سے میل، حسد، کینہ ساری چیزیں نکال دو گے؟ بولو انشاءاللہ نکال دو گے نا؟ اور برائیوں سے بچو گے، اچھائیوں، کسی کو تکلیف مت دو، آپس میں نا لڑو مت، اتنے پیارے ہو جاؤ. جدھر سے گزرو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ہاں ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا کرو، ایک دوسرے کے کام میں آیا کرو. بولو آیا کرو گے نا؟ آیا کرو گے. اسی کام میں آنے کے لیے، خیر خواہی کے لیے، اچھے کام کے لیے ان نوجوانوں نے جڑ کر کے سید صاحب نے فیضان غوث اعظم فاؤنڈیشن ٹرسٹ یہ جو بنایا. معلوم ہے کسی غریب کی مدد کرنا، بیاہ شادی میں یا کوئی دوا میں، کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کو ہر طریقے کی مدد کے لیے، تو تمہیں بھی اس سے جڑنا چاہیے. یار ہمارے بچے نا گٹکا کھانے میں، آئس کریم کھانے میں، کولڈ ڈرنک پینے میں، چائے پینے میں 500 روپے 1000 روپے مہینے میں آرام سے اڑا دیتے. تو کسی اپنے بھائی کی مدد کے لیے 1500 روپے تم لوگ اس ٹرسٹ میں جمع نہیں کر سکتے ہو؟ اس سے نہیں جڑ سکتے ہو؟ جڑ جاؤ یار. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے. اللہ الصمد. جانتے ہیں ایک سید صاحب تھے، حضرت 2 منٹ بڑھ جائے گی بات. ایک سید صاحب تھے، آل رسول تھے، اور وہ بھی سید معلوم ہے کون تھے؟ جن کا نام سید احمد کبیر رفاعی ہے. جب میں کربلا شریف گیا تھا نا اور غوث پاک کے مزار شریف پہ، تو ان کے مزار شریف پہ بھی الحمدللہ گیا تھا. معلوم ہے آپ کو یہ وہ ہیں جو سرکار کے روضے پہ جا کر کے بولے آقا
آج تو میں آپ سے مصافحہ کیے بغیر نہیں جاؤں گا. تو میرے آقا کا جو ہاتھ نکلا تھا نا تو جن کے لیے نکلا تھا یہ وہی سید صاحب ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیں آپ کو یہ مقام یہ مرتبہ آپ کو ولایت کیسے ملی, تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں آل رسول ہوں, انہوں نے یہ نہیں کہا میں نبی کا شہزادہ ہوں, انہوں نے یہ نہیں کہا میں تہجد پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, اتنی نمازیں پڑھتا ہوں. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا نا میرا دل تھوڑا گھبرا رہا تھا, پریشان تھا, میں نے سورہ یاسین پڑھ کے 3 گھونٹ پانی پہ 3 سانسوں میں پی لیا, لیکن پھر میرے دل کو سکون ملا, مگر پھر بھی ایسا کھچ رہا تھا چل باہر کو چل باہر کو چل, کوئی پریشان ہے. جب میں باہر کو آیا وہ سید صاحب کہتے ہیں تو میں نے دیکھا ایک کتا ہے, کتا اس کی گردن پہ زخم ہے اور اس میں کیڑے بلبلا رہے ہیں, وہ لوگوں کے پاس جا رہا ہے لیکن کوئی اس کی نہیں سن رہا, کوئی لات مار دے, کوئی ڈنڈا مار دے, کوئی پتھر مار دے, کوئی ادھر ادھر ہٹا دے. سید صاحب بولے جب وہ میرے پاس آیا نا تو میں نے تہمت باندھے تھے, وہ تہمت کا میں نے کپڑے ایسے کر کے سنبھالے اور سنبھال کے میں نے ایسے کیا تو وہ کتا دم ہلانے لگا, کوئی انسان مل گیا, اللہ کوئی انسان مل گیا. اب یہ دل میں دعا کر رہا ہے سید صاحب, کہہ رہے ہیں یا اللہ تو مجھے اس لائق بنا دے تاکہ میں اس کی مدد کر لوں, اے اللہ مجھے اس لائق بنا دے. ادھر دیکھا تو ایک تار چھوٹا سا مل گیا, جیسے سائیکل کی تان ہوتی ہے نا, وہ اٹھا کے لائے, اور اٹھا کے لانے کے بعد انہوں نے ایسے کر کے جیسے چمٹی بناتے ایسے چمٹی کی طرح بنایا, اپنے کپڑے پکڑے تاکہ کتے کا تھوک نہ لگ جائے, کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. سمجھ رہے میری بات؟ تو انہوں نے ایک کیڑا اٹھایا بن دیا, دوسرا کیڑا اٹھایا بن دیا, تیسرا کیڑا, ان کو سارے کیڑے بن دیے. وہ تو سید صاحب تھے, سارے کیڑے ختم, کتا ٹھنڈی سانس لینے لگا. انہوں نے دیکھا برابر میں دوب گھاس جس کو دوبر بھی بولتے ہیں آپ لوگ جانتے ہو, وہ کھیڑی ہلائی, ایک پتھر پہ رکھی, دوسرے پتھر سے کچل کچل کے ٹکیا بنائی, اتنی بڑی جتنی کہ اس کی گردن پہ آ سکتی تھی. اب سوچا باندھو کیسے, انہوں نے دانت سے اپنی لنگی کی ایک چیر پھاڑی, اور پھاڑنے کے بعد کتے کے وہ رکھ دی اور وہ باندھ دی. سید صاحب کہتے ہیں جیسے جیسے اس کا زخم بھرتا گیا اللہ کو میری یہ بات اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, جیسے جیسے زخم بھرتا گیا اللہ مجھے ولایت کے درجات, ولایت کا مقام عطا کرتا. زندہ باد زندہ باد. تو تم اس ٹرسٹ سے جڑو. اور نوجوان کیا کیا نام ہے ان کے, مبارکباد کے, ایک تو سید صاحب بھی ہیں اور حافظ عظیم نوری ہیں, راشد قادری صاحب ہیں, اور بھی ان کے دوست و احباب ہیں, سب لوگ یہ دینی کام سارے لوگ, اور حضرت مولانا فہیم صاحب ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تم لوگ اس سے جڑ کے رہو. سمجھ رہے, روپیہ لگ جائے, 1000 روپے لگ جائیں, 2000 لگ جائیں, دینی کام کے لیے, کسی کی مدد کے لیے, تو دیکھو پتہ نہیں کس کی دعائیں کام ہو جائیں. تمہارے بچے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے, تمہیں پریشانی کم ہوں گی. میری ان باتوں کو یاد رکھو گے. اور میں نے قرآن کی آیت بھی یہ پڑھی, اللہ فرماتا ہے, کیا میں نے آیت پڑھی تھی یاد ہے آپ کو, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے, گروہ ایسا ہونا چاہیے, یدعون الی الخیر, جو خیر کی, بھلائی کی, نیکی کی دعوت دے, ویأمرون بالمعروف, اور اچھائی کا اور بھلائی کا حکم دے, وینہون عن المنکر, اور جو برائی سے روکے, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا, یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا, اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. ان کا میک بڑا پیارا, اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا, یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. آج جاہل بھی ہے غالب کل بادہ اوڑے, ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا, تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سر جھکا
جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ میں توبہ کر لیجئے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج کے بعد نمازوں کی پابندی کریو، کسی ایک دوسرے کا برا مت